बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। आप अपना मेरा हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने नहीं किया, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और इसी तरह कमेंट्स का सिलसिला जारी रखिए। जो भी आपके जहन में जो भी बात आती है वो आप कमेंट्स में देख भी सकते हैं कि लोग तरह तरह की राय का इजहार करते हैं। मेरे हवाले से भी बात होती है, मेरे काम के हवाले से भी बात होती है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन अपने तमाम नाज़रीन का जो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में मुझे देख रहे हैं और मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आज दो अहम मामलात के ऊपर बात होगी। एक, जो अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों की जो रिपोर्ट अफ़गानिस्तान के हवाले से आई थी, जिसका मैंने पिछली वीडियो में तफसीली ज़िक्र किया था, उस पर अफ़गान तालिबान का रद्द अमल आ गया है। बाकायदा रद्द अमल जो है ये आ गया है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और जो एक शहरियत का कानून भारत ने नाफिज किया है, उस पर अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा और एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ साथ अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने भी तशवीश का इजहार किया है। ये कानून असल में ऐसा बनाया गया है कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफ़गानिस्तान में मजहबी बुनियाद के ऊपर किसी के ख़िलाफ़ जुल्म व सितम होता है, किसी के साथ नारवा सलूक होता है, तो भारत ने ये ऐलान किया है और ये कानून बनाया है कि ऐसे लोग अगर अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आएंगे तो उनको हिंदुस्तान की शहरियत दी जाएगी। इस पर बड़ा ले-दे हो रही है, बड़ा एहतजाज हो रहा है। इस पर मैं तफसीली बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले बात होगी अफ़गान तालिबान के उस रद्द-ए-अमल के हवाले से जो अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो रिपोर्ट है। ये सालाना रिपोर्ट होती है और अफ़गानिस्तान के हवाले से आपको पता है कि ख़ुसूसी दिलचस्पी का मरकज़ है अफ़गानिस्तान, अमरीका का भी, अक़वाम मुत्तहिदा का भी, मग़रिब का भी, और अफ़गानिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं उनका भी। अब अफ़गान अवाम किस सूरत हाल से दोचार हैं, अफ़गान मुहाजिरीन किस सूरत हाल से दोचार हैं, इस हवाले से आपको ज़्यादा संजीदगी नहीं नज़र आएगी। और दुनिया भर के हालात पर अगर आप नज़र डालें तो आपको ये संजीदगी गज़ा की सूरत हाल के हवाले से नज़र नहीं आएगी, कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से नहीं नज़र आएगी। वक्तन फ़वक्तन हम देखते हैं कि हर हफ्ते तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई रिपोर्ट जो है अफ़गानिस्तान के हवाले से जारी कर दी जाती है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी कौंसिल है उसकी तरफ से, मुख्तलिफ़ जो इंसानी हकूक़ के नाम पर बनने वाली तंजीमें हैं उनकी तरफ से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से, और अब जो सालाना रिपोर्ट जो कल मीडिया में है, जिस पर बड़ी तफसील से रिपोर्ट्स आई हैं, वो है अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट। ये कहा है अफ़गान तालिबान ने कि अमरीकी इंटेलिजेंस ने अपनी सालाना रिपोर्ट में अफ़गानिस्तान की गलत तस्वीर पेश की है। ऐसा नहीं है कि जो इस रिपोर्ट में जो है अफ़गानिस्तान की तस्वीर कशी की गई है। तालिबान की हुकूमत ने अफ़गानिस्तान के बारे में अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो जायज़ा रिपोर्ट है ताज़ा तरीन, उसको मुस्तरद कर दिया है और इसको कहा है कि इस तरीके से लोगों को खौफज़दा करने की ये कोशिश है, ये रिपोर्ट। तालिबान का कहना है कि इस तरह की रिपोर्ट्स आलमी बरादरी के सामने अफ़गानिस्तान का गलत इमेज पेश करने की कोशिश है। ये जो रिपोर्ट है इसमें मैं तफसीली पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ, लेकिन इसमें कहा गया था कि तालिबान अपनी मजहबी हुकूमत को मजबूत कर रहे हैं, अपोजिशन को दबा रहे हैं और ख़वातीन और लड़कियों पर पाबंदियाँ आयद कर रहे हैं। और साथ साथ इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि ख़ित्ते के ताकतवर ममालिक अफ़गानिस्तान में मसाइल को कम करने पर तवज्जो मरकूज़ रखेंगे और तालिबान को तस्लीम करने की दरख्वास्त पर एहतियात से काम लेंगे। यानी जो पड़ोसी ताकतवर ममालिक हैं, इस ख़ित्ते के ममालिक हैं, ये एहतियात से काम ले रहे हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि अफ़गानिस्तान में इंसानी हकूक़ के जो मामलात हैं वो ठीक नहीं हैं, ये रिपोर्ट ये बताती है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में अलकायदा नेटवर्क अपनी ऑपरेशनल सलाहियत को पहुंच चुका है और दाइश की खुरासान शाख जो है वो अफ़गानिस्तान में तालिबान पर हमले करने की कोशिश कर रही है ताकि इस हुकूमत को कमज़ोर किया जा सके। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि दाइश ग्रुप जो है अफ़गानिस्तान में बुरी तरह मुतासर हुआ है। ये रद्द-ए-अमल है ज़बीउल्लाह मुजाहिद का। और साथ साथ में इस रिपोर्ट में मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि जो अफ़गानिस्तान की जो मुखालिफ मुसल्लह ग्रुप्स हैं, ये कहते हैं कि एक तो ये क़यादत से महरूम हैं, इनके पास फ़ाल क़यादत नहीं है। अगर कोई ग्रुप मौजूद है अफ़गानिस्तान के अंदर तो उसकी क़यादत, उसकी जो लीडरशिप है वो अफ़गानिस्तान से बाहर है और उसके पास इतनी सकत नहीं है
ان گروپس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ افغان طالبان کو کمزور کر سکیں۔ البتہ اس رپورٹ میں جو داعش کے حوالے سے کہا گیا، اور پھر خصوصاً القاعدہ کے حوالے سے، القاعدہ کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی آپریشنل صلاحیت کو پہنچ رہی ہے القاعدہ۔ حالانکہ جس وقت آپ یہ دیکھیں کہ القاعدہ ہو یا ٹی ٹی پی ہو یا ایسی کوئی دوسری کوئی تنظیم ہو، یہاں پر اپنی موجودگی تو رکھتی ہے افغانستان میں، لیکن اگر ٹی ٹی پی کو الگ رکھا جائے، کیونکہ ٹی ٹی پی کی جو آپریشنل صلاحیت ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں مسلسل حملے اپنے جاری رکھے ہوئے، لیکن ایک حکمت عملی کے تحت ان تمام حملوں کی جو ذمہ داری ہے وہ قبول کرنے کا سلسلہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یا تو ترک کیا گیا ہے یا کم کیا گیا ہے۔ اب ٹی ٹی پی کے اندر جو اختلافات کی خبریں تھیں وہ بھی ختم ہو رہی ہیں۔ جو جماعت الاحرار کے لوگ ہیں وہ ایک بار پھر ضم ہو گئے ہیں ٹی ٹی پی کے اندر، اور ٹی ٹی پی کا یہ جو اتحاد ہے، ٹی ٹی پی کے اندر جو مختلف گروپس کا اتحاد ہے یا ان کے اختلافات کا خاتمہ ہے، یہ تشویشناک بات ہے ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے۔ اور افغان طالبان اس حوالے سے کیا کریں گے، کیا کر سکتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ یہ جو امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے یہ افغانستان کی حکومت کے لیے خاصی تشویشناک ہے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کی رپورٹ، یورپی یونین کی رپورٹ، انسانی حقوق کے معاملات کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے معاملات کے حوالے سے، اور افغان لڑکیوں کی تعلیم کے معاملات کے حوالے سے، اور اس طرح ساتھ ساتھ میں مختلف رپورٹس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے جو استعمال ہے یہ بار بار تقریباً ہر رپورٹ میں ہم یہ ذکر سنتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ افغان حکومت جو ہے اس کو رد کر دیتی ہے، ہر قسم کی رپورٹ کو رد کر دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ جی دنیا سے ہمارا اسلامی نظام جو ہے، شرعی نظام جو ہے یہ دیکھا نہیں جاتا۔ اور افغان طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ افغان حکومت کے اقدامات سے یا افغان حکومت کی جو موجودہ ایک حیت ہے، جو ایک شکل ہے، اس سے افغان عوام مطمئن ہے۔ اب ظاہر ہے میں بار بار یہ بھی کہتا ہوں کہ ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جس سے افغانستان کے طالبان کا یہ دعویٰ جو ہے اس کو پرکھا جا سکے۔ مطلب وہاں پہ ریفرینڈم نہیں، وہاں پر الیکشن نہیں، وہاں پہ جمہوریت نہیں، وہاں پر انکلوسیو حکومت جو ہے وہ افغان طالبان کا تو دعویٰ ہے کہ ہر صوبے سے، ہر نسل سے افغان حکومت میں لوگ شامل کیے گئے ہیں، لیکن افغان طالبان کے مخالفین کہتے ہیں کہ یہ انکلوسیو حکومت نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، جتنی بھی صوبوں کی نمائندگی ہے، جتنی بھی نسلوں قومیتوں کی نمائندگی ہے، وہ سارے کے سارے نظریاتی طور پر طالبان ہیں۔ اب جب میں انکلوسیو حکومت کی بات کرتا ہوں تو میرے بہت سارے ناظرین یہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہ کس ملک میں انکلوسیو حکومت شمول تمام گروہوں کے۔ ظاہر ہے کہ جمہوریت میں تو ایسا نہیں ہوتا، ایک سیاسی جماعت جیتتی ہے اور باقی سیاسی جماعتیں باہر اپوزیشن میں رہ جاتی ہیں۔ تو انکلوسیو حکومت کی اگر یہ تعریف ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ انکلوسیو حکومت تو کسی بھی ملک میں قائم نہیں ہے، پاکستان میں بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں وفاقی حکومت آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کی ہے، یہاں پر پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہے لیکن وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے بظاہر، اور ایم کیو ایم بھی ساتھ ہے، جمعیت علماء اسلام باہر ہے، عوامی نیشنل پارٹی باہر ہے، اور اسی طرح تحریک انصاف وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس کو بھی آپ انکلوسیو حکومت پاکستانی حکومت کو نہیں قرار دے سکتے۔ لیکن یہ جو بار بار انکلوسیو حکومت کا نقطہ اٹھایا جاتا ہے افغان طالبان کے سامنے، تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے دوحہ میں جب آپ معاہدہ کر رہے تھے تو اس میں ایک پوائنٹ تھا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا امریکہ کے ساتھ کہ آپ افغانستان میں ایسا ماحول بنائیں گے کہ وہاں پر انکلوسیو حکومت قائم ہو۔ بہرحال یہ ایک دوسرا موضوع ہے کہ دوسری طرف ہم نکل جائیں گے۔ یہ جو رپورٹ ہے یہ بتاتی ہے کہ امریکہ کو خاصی تشویش ہے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، اور یہ رپورٹ بھی، اس رپورٹ کو بھی قرار دیا جا رہا ہے دباؤ کا ایک ذریعہ، افغانستان کے طالبان کو زیر دباؤ لانا، اور مختلف قسم کے الزام لگا کر، مختلف قسم کی چیزیں بتا کر کہ جی یہ گروپ فعال ہو گیا ہے، وہ گروپ فعال ہو گیا ہے۔ اور القاعدہ تو ظاہر ہے کہ ایک ایسا نام ہے کہ جس سے دنیا بھر کو ڈرایا جا سکتا ہے، دنیا بھر کو تشویش میں مبتلا کیا جا سکتا ہے، اور دنیا کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں افغانستان میں حکومت ہے طالبان کی، اور یہاں پر القاعدہ جیسی تنظیم جو ہے ایک بار پھر آپریشن صلاحیت تک پہنچنے لگی ہے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ رپورٹس کا اور پھر اس طرح رد عمل کا سلسلہ جو ہے یہ کب تک جاری رہتا ہے۔ میں نے جس بھارتی قانون کا آپ کو ذکر کر کے بتایا ہے اس حوالے سے بڑی تنقید جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور خصوصاً یہ قانون جو ہے یہ ان اقلیتوں کے لیے بنایا گیا ہے کہ جو افغانستان میں رہتے ہیں، جو رہتے ہیں بنگلہ دیش میں، اور جو اقلیتیں رہتی ہیں افغانستان میں، تو مذہب کی بنیاد پر اور مبینہ ظلم و ستم، اور اس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بدھ مت مذہب کے لوگ بھی ہیں، اور یہ لوگ اگر درخواست دیں گے تو پھر بھارت ان کو شہریت دے دے گا۔
اس حوالے سے ایک تو افغان حکومت کا رد عمل، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو امریکی محکمہ خارجہ ہے اس کے ایک ترجمان نے کہا کہ امریکہ 11 مارچ کو کیے جانے والے CAA کے سرکاری اعلامیے پر تشویش میں مبتلا ہے. ہم اس پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ اس کا نفاذ کیسے ہو سکتا ہے. یہ اس قانون کی طرف جو ہے اشارہ ہے کہ جی بھارت کیسے اس کا نفاذ کرتا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ مذہبی آزادی کا احترام اور قانون کے تحت تمام برادریوں کے ساتھ مساوی سلوک جمہوری اصولوں کی بنیاد ہے. اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے ایک ترجمان نے کہا کہ جیسا کہ ہم نے 2019 میں کہا تھا کہ CAA بنیادی طور پر امتیازی قانون ہے اور بھارت پر جو بین الاقوامی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کی خلاف ورزی ہے. ترجمان کے مطابق اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اس کے نفاذ کے ضابطے عالمی قوانین کے مطابق ہیں یا نہیں. شریعت کے اس ترمیمی ایکٹ یعنی CAA کے تحت ان ہندوؤں، پارسیوں، سکھوں، مسیحیوں اور بدھ مت اور جین مت ماننے والوں اور دوسروں کو جو دوسری اقلیتیں ہیں ان کو بھارت کی شہریت دی جا سکتی ہے. جو 31 دسمبر 2014 سے قبل مسلم اکثریتی ملکوں افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان سے فرار ہو کر ہندو اکثریتی ملک بھارت میں آئے ہوں. طالبان نے کیا تنقید کی ہے؟ طالبان نے یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس معاملے پر اپنا رد عمل دیا ہے. دوحہ میں جو طالبان کے ترجمان ہیں اور اس کا جو سیاسی دفتر ہے دوحہ میں طالبان کا، ان کے اس دفتر کے سربراہ ہیں سہیل شاہین، انہوں نے بات کی ہے، اس پر رد عمل دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی قانون بلا امتیاز مذہب سب کے لیے ہونا چاہیے. انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ قانون سب پر نافذ ہونا چاہیے، خواہ وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، یعنی کوئی بھی کسی قسم کے ظلم کا شکار ہو تو اس کے لیے یہ قانون ہونا چاہیے. یعنی بھارتی شہریت جو ہے وہ صرف پھر یہ نہیں کہ جی صرف غیر مسلموں کے لیے ہونی چاہیے، وہ شہریت پھر مسلمانوں کا بھی حق ہے. اس بیان سے تو یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے افغانستان میں اقلیتوں پر مظالم کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنے میں نے بہت غلط لفظ استعمال کیا کہ انہیں اپنے مذہبی رسوم کی ادائیگی کی آزادی ہے اور وہاں کے قانون کے مطابق ان کو بھی مساوی حقوق حاصل ہیں. انہوں نے امید ظاہر کی کہ جس طرح افغانستان میں ہندوؤں اور سکھوں پر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے، بھارت کی مسلم اقلیت پر بھی کوئی جبر نہیں ہوگا. اب اس قانون کے ذریعے بھارت شاید یہ بتانا چاہ رہا ہے دنیا کو کہ افغانستان میں، بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں یعنی جو غیر مسلم ہیں ان پر ظلم ڈایا جا رہا ہے. اور بھارت جناب وہ ایک سیکولر ملک ہے، اس نے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں. ایسے لوگ اگر درخواست کریں گے تو ان کو بھارتی شہریت دی جائے گی. بہت سارے انڈیویجول کیسز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جاتے ہیں پاکستان سے، بہت سارے جو ہیں ایسے کیسز ہیں کہ جو لوگ یہاں سے گئے ہیں انہوں نے طرح طرح کی باتیں بھی کی ہیں. اب ان کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے، وہ اگر درخواست دیں گے تو وہ آرام سے بھارتی شہری بن جائیں گے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ CAA کا نفاذ مساوات اور مذہبی عدم امتیاز کی آئینی اقدار کے لیے ایک دھچکا ہے اور انسانی حقوق سے تعلق سے بھارت کی عالمی ذمہ داریوں سے مطابقت نہیں رکھتا. ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے سربراہ کا کہنا ہے کہ CAA ایک متعصبانہ قانون ہے جو مذہب کی بنیاد پر امتیاز کا جواز فراہم کرتا ہے اور اسے کبھی بھی نافذ نہیں کیا جانا چاہیے. ان کے مطابق اس کا نفاذ بھارتی حکومت کی جانب سے ملک بھر کے عوام، سول سوسائٹی، انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور اقوام متحدہ کے احتجاج اور مخالفت کو نظر انداز کرنا ظاہر کرتا ہے. اب یہ بھارت میں اس حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، بھارت کے اندر بھی اس حوالے سے احتجاج کیے گئے ہیں. مختلف جو تنظیمیں ہیں، جو مختلف جامعات ہیں جیسے جامعہ اسلامیہ ہے، ان کے لوگوں نے بھی احتجاج کیا. دہلی یونیورسٹی کے طلباء نے احتجاج کیا اور کیرالا، مغربی بنگال اور تامل ناڈو میں اسے نافذ نہ کرنے کا اعلان کیا ہے. ان ریاستوں کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس قانون کو اپنی ریاستوں میں نہیں نافذ کریں گے. یہ اور جو وزیر داخلہ ہیں بھارتی، ان کا کہنا ہے کہ اقلیتوں یا کسی کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس قانون سے. اب ظاہر ہے کہ مودی سرکار نے وہاں پر الیکشنوں میں کامیابی بھی حاصل کرنی ہے اور اس حوالے سے جس مذہب سے مودی صاحب کا خود تعلق ہے تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ زیادہ ووٹ بینک تو ان کا ادھر ہی ہے. تو یہ بہت سارے جو معاملات ہوتے ہیں اور اس قسم کے جب قوانین ہوتے ہیں تو اس کو سیاسی تناظر میں بھی دیکھا جاتا ہے، اس کو سیاسی فوائد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. دنیا بھر سے اس حوالے سے تشویش ظاہر کی جا رہی ہے. اگر افغان طالبان نے بھی اس پر تشویش ظاہر کی ہے تو پاکستان کا کیا رد عمل ہے، کیا ہو سکتا ہے،
بنگلہ دیش کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے، اس پر بھی ہماری نظر ہے، اور جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ بہت شکریہ۔